अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैदर हसन फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं ताइफ। इंशाल्लाह आज हम ताइफ की ज़ियारतें करेंगे और उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे आप लोग। और आज का एक नया ब्लॉग है और एक नई सुबह है और मक्का की ज़ियारतें चल रही हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इससे पहले वाली भी एक वीडियो मक्का की ज़ियारतें जो 4 मकामात थे वो भी ब्लॉग अपलोड हो चुका है, जाएँ फटाफट उसको भी देखें। और इंशाल्लाह आज हम ताइफ जा रहे हैं और ताइफ के जो मेन मकामात हैं, मेन ज़ियारतें हैं, इंशाल्लाह वहाँ की ज़ियारत करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना व्लॉग। मगर व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछ लूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया तो जाएँ फटाफट और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन होता है, उसको बेल आइकॉन बटन को भी क्लिक कर दें ताकि रियल अपडेट आप लोगों को मिल सके। और हर दफ़ा कहता हूँ कम से कम कमेंट्स तो करें कि ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि हैदर हसन फैमिली एफर्ट तो कर रही है कि आप लोगों को सारी ज़ियारत करवा सके, मक्का की भी और मदीना की भी करवाई आप लोगों को। और मक्का के कुछ दिन बचे हैं हमारे, तो मेरी कोशिश यही है कि बस मक्का की सारी ज़ियारतें आप लोगों को करवाएं ताकि आप लोग जब आएँ तो आप लोगों के लिए आसानी हो और घर बैठे आप लोगों को मक्का मुकर्रमा की सारी ज़ियारत इंशाल्लाह करने को मिले। और आज हमारा जो ज़ियारत है वो ताइफ है और इंशाल्लाह ताइफ के मकाम पे हम जाएंगे। वहाँ पे कोई 7 से 8 ज़ियारतें इंशाल्लाह आज हम वो करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्लॉग। और जैसा कि हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है और हैदर हसन फैमिली थोड़ी सी सुस्त हुई हुई है क्योंकि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद और इस वक्त बज रहे हैं नाश्ता वगैरह करने के बाद 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, हम जा रहे हैं ताइफ। आज हम करेंगे ताइफ की ज़ियारतें, जो मखसूस ज़ियारतें वहाँ जाएंगे हम इंशाल्लाह। जैसा कि 3 घंटे सफ़र करने के बाद हम पहुँच चुके हैं ताइफ और इस वक्त ये इशारा है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। और सामने ही अभी आप कुछ देर में भी मैं आप लोगों को लेके पहुँच जाऊँगा क्योंकि गाड़ी पार्किंग में खड़ी होने के बाद थोड़ा सा लंबा सफ़र होता है। और ये पीछे पीछे हैदर हसन फैमिली भी आ रही है। गाड़ी पार्किंग में लगने के बाद थोड़ा सा सफ़र लंबा है, 5 मिनट की वॉक है। फिर इंशाल्लाह हम अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लाइब्रेरी पे मौजूद होंगे। और ये सामने माशाल्लाह से देख रहे हैं आप जो बाबा अब्दुल्ला बिन अब्बास गेट बना हुआ है और ये हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम जाएंगे वो वाले हिस्से पे जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के अंदर जो 3 सरदार थे, सबसे बड़े सरदार, उन लोगों को दावत दिया था। और वो ये हिस्सा है, इस मकाम पे वो तीनों सरदार को बुलाया था इस्लाम कबूल करने के लिए, मगर उन लोगों ने इनकार कर दिया इस्लाम कबूल करने से। तो ये वो मकाम है, इस मकाम को चकोर बाउंड्री कर दिया गया है और समझे तो ये उन तीनों के लिए वही मकामात निशानियां हैं जहाँ पे उन तीनों सरदार को बुलाया गया था, कबीले के सरदार को, कि आए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी कि आएँ और इस्लाम कबूल करें। और ये अब हम चलते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास के जो लाइब्रेरी है। सबसे पहले फ्रंट पे ये सामने आप देख रहे होंगे, ये लाइब्रेरी वाले पोर्शन है। फिर इसके बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कब्र मुबारक है। फिर उसके बाद जो अब्दुल्ला बिन अब्बास की जो मस्जिद है जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ा करते थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब ताइफ आया करते थे तो यहाँ पे आराम फरमाते थे और नमाज अदा करते थे। तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम वज़ू बनाएंगे और ये वज़ू खाना है। वज़ू वगैरह बनाने के बाद ये सबसे पहले सामने आपको बताता चलूँ, ये लाइब्रेरी है मगर ये ज़ियारत के लिए बिल्कुल ही टोटली बंद किया हुआ है इस वक्त। और हम सबसे पहले चलते हैं मस्जिद में। और ये वाला जो हिस्सा है ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कब्र मुबारक है, जो चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ है, वॉल बाउंड्री किया हुआ है, आप देख भी नहीं सकते। और ये लेडीज़ वाला पोर्शन है, यहाँ से लेडीज़ जा रही हैं, लेडीज़ के लिए मस्जिद है। और हम आगे चलते हैं। टोटली मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह से, मगर उसको पोर्शन आउट किया हुआ है कि लेडीज़ की साइड अलग है, औरतों की साइड, और जेंट्स की साइड आगे जाके इंशाल्लाह हम मस्जिद के अंदर जाते हैं और आपको मस्जिद की ज़ियारत भी करवाएंगे। ये बाहर से व्यू है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत व्यू है, ये आप देख भी रहे होंगे हैदर हसन फैमिली।
اور یہ مسجد سے باہر والا ویو ہے. ہمیں اس والے پورشن میں نہیں، یہ مرد حضرات کے یہ والا انٹرنس ہے. انشاءاللہ ہم اندر چلتے ہیں. یہ باہر سے آپ نے مناظر دیکھیں. اب اندر چلتے ہیں، اندر کا ویو دکھاتے ہیں. اس سے پہلے یہ مسجد کی تختی لگی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھاتا چلوں. اب چلتے ہیں مسجد کے اندر، اور انشاءاللہ مسجد کے اندر کے مناظر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، زیارت کرواتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم فتح علی ابواب رحمتک. انشاءاللہ ہم یہ مسجد کے اندر آ چکے ہیں، اور یہ مسجد کے مناظر ہیں. ماشاءاللہ سے حجاج و اکرام بہت سارے آئے ہوئے ہیں زیارت کے لیے. اور یہ ہم سب سے پہلے چلتے ہیں پہلے صف کے طرف. اور یہ مسجد انٹرنس لینے کے بعد اب میرے رائٹ سائڈ پہ مسجد کا جو مین ممبر ہے، جس مقام پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف آتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے، اس جگہ پہ بھی میں لے کے چلتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ وہ اس حصے میں پہنچ چکا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سبز گنبد ہیں، اور یہ گنبد کے نیچے انشاءاللہ ہم 2 رکعت تحت الوضو اور 2 رکعت تحت المسجد نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو پوری مسجد کی زیارت کرواؤں گا انشاءاللہ. اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے مفتی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ممبر ہیں. آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم یہیں پہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. گنبد کے نیچے جو محراب بنا ہوا ہے خوبصورت سا، محراب کے نیچے ہم نماز پڑھیں گے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں حجاج و اکرام آئے ہوئے ہیں یہاں پہ تصویر وغیرہ بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت مسجد ہے اور بہت بڑی مسجد ہے. نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں میں جس مینار کے نیچے نماز پڑھ رہا تھا وہ یہ مینار ہے. نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں باہر سے مسجد کے مناظر دکھائیں گے. اور کوشش کروں گا انشاءاللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آرام فرما رہے وہ حصہ آپ لوگوں کو دکھاؤں. اور یہ مسجد کا بیک سائڈ والا حصہ ہے. اب ہم انشاءاللہ اس طرف سے جا کے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو مسجد کے. کافی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ سے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس مسجد میں جو پلرز ہیں وہ پلرز بہت زیادہ ہیں، اور کافی تعداد میں پلر ہیں. اور یہ دیکھیں یہ مسجد کا بیک سائڈ والا حصہ ہے. یہ بھی ایک انٹرنس ہے، مگر یہ مین روڈ والا انٹرنس ہے. ہم جس گیٹ سے آئے تھے اسی گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، اور آپ لوگوں کو باہر کے مناظر دکھاتا ہوں. اور انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں میں جہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے وہ بھی جگہ دکھاؤں. اور یہ سامنے ہمارے جو عباس ہیں وہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے یہ بھائی ہیں ہمارے. اور یہ مین گیٹ پہ پہنچ گیا ہوں میں جس گیٹ سے گیا تھا. ٹوٹل اس مسجد کے 4 گیٹ ہیں، جس میں سے 2 گیٹ کھلے ہوئے ہیں. ایک یہ بیک سائڈ والا ایریا، اور جو دوسرا فرنٹ سائڈ والا ایریا ہے. اور جو اس سے پہلے میں نے دکھایا تھا وہ بیک سائڈ والا ایریا وہ مین روڈ پہ نکلتا ہے. تو ہم جس گیٹ سے گئے تھے مین گیٹ یہی ہے، اسی گیٹ سے میں واپس باہر آیا ہوں. اور یہ باہر کے مناظر ہیں. ماشاءاللہ سے میرے الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ فروٹ وغیرہ سیل آؤٹ کریں، کیونکہ طائف بالخصوص مانا جاتا ہے انگور سے. اور یہاں کا جو جتنے ہی پھل ہیں سارے اچھے ہیں، یعنی کہ ذائقے کے لحاظ سے. مگر جو یہاں کا موسٹ امپورٹنٹ فروٹ ہے وہ ہے گریپس، انگور. اور یہ سامنے آپ میرے دیکھ رہے ہوں گے چکور باؤنڈری کیا ہوا ہے اینٹوں سے. تو یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں. کوشش کرتا ہوں میں اندر جا کے آپ لوگوں کو دکھانے کی. آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے جیسے تیسے کر کے میں اندر آ گیا لیڈیز سائیڈ میں. اور یہ سامنے آپ گرل دیکھ رہے ہیں، اور یہ صحن ہے لیڈیز سائیڈ والی مسجد کی. اور یہ جو گرل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں. مگر ساری کوششوں کے بعد ٹوٹلی پیک کیا ہوا آپ کا مقبرہ جہاں پہ ہیں، آپ جہاں آرام فرما رہے ہیں ٹوٹلی پیک کیا ہوا ہے، کہیں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں.
صرف اس دیوار کے باہر سے ہی ہم زیارت کر سکتے ہیں، اور جو اصحال ثواب کے لیے ان کو بخش سکتے ہیں بخشیں، اور ہم نے بھی یہی کیا، اسی دیوار کے اس حصے سے بخشا ان کو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہ لائبریری والی سائڈ ہے، یہ جتنے بھی لگے ہوئے ہیں مختلف زبان میں لگے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ لینگویج میں لگے ہوئے ہیں آپ کی اس لائبریری کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ سے یہ وہ عمارات ہیں، یہ وہ مقام ہیں جہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طائف آئے، آپ نے طائف میں ہی اپنا زندگی بسر کیا، اور بالخصوص یہ جو لائبریری جس جگہ بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ دینی تعلیم دیا کرتے تھے مسلمانوں کو، اور یہ والا جو پورشن ہے یہ کمپلیٹ لائبریری بنا دیا گیا ہے، اور یہ مین گیٹ ہے۔ جیسے ہی آپ طائف شہر میں انٹرنس ہوتے ہیں تو تھوڑے سفر کے بعد منیمم آدھے گھنٹے 35 منٹ کے بعد جب آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ مین گیٹ دکھتا ہے جو بابا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منتخب کیا جاتا ہے، اور یہ سامنے ہی آپ جب باہر نکلتے ہیں مین چورنگی پہ تو یہ آئس کریمز کے گاڑیاں لگی ہوئی آپ میرے الٹے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہوں، اور یہ مقام جہاں پہ ساری پبلک اور حیدر حسن فیملی بھی کھڑی ہوئی ہے، یہ مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جو بڑے سردار تھے، سردار کے قبیلے، ان لوگوں کو دعوت دیا تھا کہ آئیں اور مسلمان ہوئیں، اور یہ حیدر حسن فیملی کھڑی ہوئی، اور دھوپ کافی ہے یہاں طائف میں بھی، مگر بنسبت دیکھا جائے تو جو ہم مکہ شہر میں تھے، مکہ میں تو مکہ میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور طائف میں گرمی کم ہوتی ہے، اور یہ حیدر حسن فیملی ہائی کر رہی ہے، اور یہ حیدر ہیں ہمارے۔ تمہیں کتنا مزہ آ رہا ہے؟ وہ تو دیکھ ایسا لگ رہا ہے ایک دم غصے میں فاطمہ مزہ آ رہا ہے تمہیں؟ مزہ آ رہا ہے، کھلے والے میں سے تھوڑا پانی دراصل ہمارے گھر کے بچوں کو عادت نہیں اتنے لمبے ٹریولنگ کے لیے، اور بچے بھی اب پریشان ہو چکے ہیں کیونکہ بچے تو انجوائمنٹ کر رہے ہیں مگر جو پریشانی ہو رہی ہے ابھی ناسمجھ ہیں، اور انہیں نہیں پتہ ہم کتنے اچھے خاص مقامات پہ آئے ہوئے، مگر اصل یہ پریشان ہو رہے ہیں دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت بہت ہے یہاں پہ، اور اب ہمارا سفر اسٹارٹ ہوا ہے۔ فاطمہ یہ دیکھو، ہائی سبسکرائبر۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ جو نیم کے پیڑ لگے ہوئے ضیاء الحق کے دور میں آئے تھے سعودی عرب میں، اور ماشاءاللہ سے یہ پاکستان سے ہی آ کے نیم کے درخت لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کچھ مکے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ یہاں لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی پہلی زیارت عبداللہ بن عباس کے قبر مبارک بھی ابھی آئے تھے، اور ان کی جو ان کے نام سے مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پہ بھی آئے تھے، اور دوسری بات ان کے نام سے لائبریری ہے، سب سے بڑی بات یہ لائبریری اس مقام پہ بھی آئے تھے، اور نمبر تیسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو طائف میں تینوں جو بادشاہ تھے ان کو جس جگہ پہ بلا کے اسلام قبول کروانے کی دعوت دی تھی اور ان لوگوں نے اس جگہ پہ انکار کر دیا تھا، وہ بھی مقام آپ لوگوں کو دکھایا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسری زیارت کی طرف، انشاءاللہ ہوپفلی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنی دوسری زیارت کی طرف، ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں جو حضرت عبداللہ بن عباس کا جو گھر مبارک ہے، وہ ابھی تک یہ جو کارنر پہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ ان کے اصلی حالت میں اب تک موجود ہے، اور یہ مسجد کے بیک سائڈ پہ، اس سائڈ پہ آنا الاؤ نہیں تھا، تو ہمارا سفر سٹارٹ ہے تو بس ہماری رکی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ یہ ان کا اصلی حالت میں اب تک یہ گھر موجود ہے جہاں یہ وہ آرام فرماتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اب ہمارا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے مسجد عداس، اور جو انگوروں کا باغ ہے اس جگہ پہ بھی ہم آج زیارت کریں گے ابھی، اور مسجد عداس
انشاءاللہ وہاں پہنچنے کے بعد میں مسجد اقدس کی جو ہسٹری ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو. اور سب سے پہلے انٹرنس لینے کے بعد ماشاءاللہ سے یہ جو انگوروں کا باغ ہے فرنٹ سے بہت خوبصورت دکھ رہا ہے, اور یہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے. انشاءاللہ اندر چلتے ہیں اور اندر کی زیارت کروائیں گے آپ لوگوں کو میں. انٹر ہوتے ہی والدہ اور بھائی کھڑے ہوئے تھے, ان لوگوں نے کہا کہ ہماری ویڈیو بناؤ فٹافٹ. تو ویڈیو بنانے کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. اور یہ اقدس مسجد جو ہے یہ راستہ جا رہا ہے, انشاءاللہ ہم چلتے ہیں. مگر جہاں سے ہم گزریں گے وہ جو مقامات ہے وہ انگوروں کا باغ ہے. انشاءاللہ اس زیارت میں جب ہم انگوروں کے باغ سے گزریں گے تو وہ مقام بھی دکھائیں گے جس سردار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور بھیجا تھا, وہ مقام بھی دکھائیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی مقام دکھائیں گے جہاں پہ انگوروں کا باغ ہے, وہ حصہ بھی دکھائیں گے آپ لوگوں کو. اور دوسرا آپ لوگوں کو یہ میں دکھاتا چلوں, یہ 1400 سال میرے الٹے ہاتھ پہ جو یہ گھر بنے ہوئے یہ نئے ہیں, یہ بیسکلی یہ ان حصوں میں یہ انگوروں کو اسٹوریج کیا جاتا ہے وہ حصہ ہے. اور میرے سیدھے ہاتھ پہ یہ دکھاتا چلوں, یہ اسی زمانے سے بنا ہوا ہے, اب تک کوئی نیو کنسٹرکشن نہیں ہوئی ہے. جگہوں پہ جہاں پہ کھڑکیاں وغیرہ تھیں, ونڈو تھی, ان سب جگہوں کو بند کرنے کے لیے نیو کنسٹرکشن ہوا ہے. اور باقی یہ جو بنا ہوا ہے میرے سیدھے ہاتھ پہ آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں, یہ اسی زمانے سے بنا ہوا ہے. اور یہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں جو اقدس کے سردار تھے, یہ ان کا محل ہے, محل کا فرنٹ سائیڈ ہے. اور ابھی بیک سائیڈ بھی دکھاتا ہوں, یہ وہی سردار کا محل ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگوروں کا گچھا بھیجا تھا. تو انشاءاللہ مگر انہوں نے اس سردار نے اسلام قبول نہیں کی طائف میں. اور انشاءاللہ اب میں آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں مسجد اقدس کی طرف. مگر اس سے پہلے جب یہاں ہم انٹرنس طائف میں, تو طائف کے پھل وغیرہ بہت زیادہ دکھ رہے ہیں یہاں پہ. اور یہ دیکھیں ایک بڑی پیاری سی کیٹی یہاں بلی بیٹھی ہوئی تھی. اور یہ جو راستہ جا رہے ہیں یہ گلی جا رہی ہے انگوروں کے باغ سے ہوتے ہوئے مسجد اقدس. اور انشاءاللہ جب میں وہاں پہنچوں گا مسجد اقدس تو وہاں کی ہسٹری میں بتاؤں گا. اور یہ بہت خوبصورت سا انگوروں کا باغ ہے, مگر ٹوٹلی پیک کیا ہوا. اور یہ ایک چھوٹی سی گلی جا رہی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی رش ہے حجاج و اکرام کا. اور ماشاءاللہ سے یہ سارے لوگ زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ انگوروں کے پیڑ ہیں. اور اگر بیک سائڈ پہ جاتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ جو میں محل دکھا رہا تھا, اور محل کا یہ وہ والا مقام ہے جہاں پہ جو سردار آرام فرماتا تھا, یہاں پہ اس کے قائم خواہ بنی ہوئی تھی, جو کہ اب بالکل زیر بنجر زمین پڑی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو یہ حالت دکھاتا چلوں. اور اس کو ٹوٹلی وال باؤنڈری کیا ہوا ہے, اور آپ یہاں جا نہیں سکتے. اچھی بات ہے جہاں پہ اللہ رب العزت کا, اور اچھی بات ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہوا ہے جس حصے میں, وہاں جانا بھی نہیں چاہیے. ہم آگے اپنا سفر طے کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ حیدر حسن فیملی ہے گرمی کے باعث. اور کچھ فروٹ امی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جو مجھے نکال کے دینی ہے. فروٹ میں وہ ہے انار, جو میں کھاتے ہوئے چل رہا تھا ان گلیوں سے, کیونکہ راستہ تھوڑا طویل ہے. تو پیدل سفر کرتے کرتے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہنا چاہیے, ٹائم بھی جلدی پاس ہوتا ہے اور ٹریولنگ میں بھی آسانی ہوتی ہے. اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں انگوروں کے باغ سے ہوتے ہوئے مسجد اقدس. اور انشاءاللہ انٹرنس ہونے کے بعد میں باہر سے آپ ویو دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے. اندر داخل ہونے کے بعد میں مسجد اقدس کی پوری ہسٹری بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ مسجد اقدس کیسے بنی, اور اس مسجد کا نام اقدس کیوں ہے, اور اس مسجد کی کیا ہسٹری ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلتا ہوں. حیدر حسنوی فیملی ساتھ ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ سب سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں. بالکل وضو تو کمپلیٹ ہوتا ہے جب آپ سفر میں ہوتے ہیں, مگر پھر بھی جس جگہ جس مقام پہ آپ پہنچیں تو آپ بالخصوص وضو کو پختہ کیا کریں. اور یہ مسجد اقدس ہے. وضو وغیرہ کرنے کے بعد ہم اندر چلتے ہیں, انشاءاللہ اندر کی زیارت کروائیں گے آپ لوگوں کو. چھوٹی سی مسجد ہے مگر بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے. اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس مسجد کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ, اور وہ مقام بھی دکھاتا ہوں کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں آ کے بیٹھے تھے.
یہی انگوروں کا باغ تھا، اور جس جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے یہ مقام تھا حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ہسٹری بتاتا ہوں کہ عداس تھے کون، اور ان کے نام سے یہ مسجد بنائی گئی کیوں یہاں پہ، اور یہ بھی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، اور وہ بھی جگہ دکھاتا ہوں۔ یہ میں پہلے باہر سے ایک ویو دیکھیں، اور یہ وہی مقام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف آئے لوگوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے، اسلام قبول کروانے کے لیے، تو طائف کے لوگ منع کر چکے تھے کہ ہمیں دینی راہ پہ نہیں چلنا، ہمیں اسلام قبول نہیں کرنا۔ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو یہ جو ہماری عیاشی زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ ہمارے ناچ گانے اور یہ جتنے بھی ہمارے شول و مغیلہ والی جو زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے طائف کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو یہ ہسٹری ہے طائف کی۔ اور عداس جو آپ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ بار بار سن رہے ہیں، اور یہ مسجد جو منسلک ہے یہاں پہ، تو یہ عداس طائف کے سب سے پہلے شخص ہی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام ایسے قبول کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی جب زخمی حالت میں ہو چکے تھے، کیونکہ طائف کے لوگوں نے جب اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا تھا تو ان لوگوں نے وہ سمجھ گئے تھے یہ آخری نبی ہے اور یہ ہمیں دینی راہ پہ چلانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو وہ 3 سردار تھے، ان لوگوں نے لوگوں کے جو بڑے بڑے پہلوان تھے ان لوگوں کو ورغلایا کہ یہ وہی نبی ہے جو ہمیں دین قبول کرنے کے لیے آیا ہے اور ہمیں نہیں کرنا ہے، تو اسے ختم کر دیا جائے۔ تو جو دشمن بن گئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے پتھروں سے برسات کی حضور پاک پہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے تھے، اور اس شدید زخمی حالت میں یہ مقام ہے جہاں پہ ممبر بنا ہوا ہے، اس مقام پہ آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے تھے۔ تو وہ انہی سرداروں میں سے ایک سردار جو تیسرا سردار کہلاتا ہے، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے خادم کے ہاتھ، جن کا نام عداس تھا، ان کے ہاتھوں یہاں پہ انگوروں کا گچھا بھیجا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پیغام دیا تھا کہ کہنا جا کے محمد سے کہ وہ یہ دینی تعلیم اور دینی لوگوں کو مسلمان راہ پہ کرنے کے لیے چھوڑ دے اور یہاں طائف سے چلے جائے۔ تو جیسے ہی عداس یہاں پہ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیا، انگوروں کا گچھا، اور کہا یہ آپ انگوروں کا گچھا کھائیں اور یہ پیغام بھیجا ہے میرے سردار نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے اور انہوں نے یہ پیشکش قبول کی، اور آپ نے جیسے یہ انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کا نام لے کے جیسے ہی آپ نے کھایا، تو جو عداس نامی خدمتگار تھا سردار کا، اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا پڑھا ہے، کیونکہ یہ ایسا ملتا جلتا لفظ ہمارے دور کے ایک بزرگ تھے وہ بھی پڑھا کرتے تھے میرے شہر کے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم یہاں کے۔ تو آپ نے کہا تو آپ نے کن کے منہ سے سنا ہے؟ تو اس خادم نے کہا یونس علیہ السلام کے منہ سے میں نے سنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں اور میں ہی وہی شخص ہوں، اور وہ بھی نبی تھے اور میں وہی شخص ہوں جو اس دنیا کا آخری نبی ہوں۔ اور یہ بات سنتے ہی حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور سب سے پہلے طائف کے سب سے پہلے مسلمان حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے نام سے اس مسجد کو تعمیر کی گئی ہے، اور جو مقام میں نے اندر دکھایا آپ لوگوں کو یہ وہی مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت۔ انشاءاللہ مسجد عداس کی ابھی ہم لوگوں نے زیارت کروائی اور انگوروں کا باغ دکھایا، اور وہ مقام دکھایا جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے بیٹھے تھے، اور حضرت عداس جو آئے تھے اور انگوروں کا گچھا پیش کیا تھا، وہ مقام بھی دکھایا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسری زیارت کی طرف، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد علی کی طرف، اور وہاں کی پوری کمپلیٹ زیارت کروائیں گے، اور جو وہاں کی خاصیت ہے اور جو ہسٹری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اور مسجد عداس کی بھی جو ہسٹری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے حساب سے وہ میں نے بتایا۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری زیارت کی طرف، آئیے ہم چلتے ہیں۔
جیسا کہ آپ لوگوں کو مسجد عداس کی پوری ہسٹری بھی بتائی، انگوروں کا باغ بھی دکھایا، اور عداس کس وجہ سے کہا جاتا ہے وہ بھی بتایا، اور حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے طائف میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد طائف کے اندر دینی تعلیم دی، لوگوں کو دینی پیغامات دیا، مسلمان کیا لوگوں کو، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہی ہمارے آخری نبی کی جو کرامت ہے، جو جس کو مسلمان کیا اس نے اپنی دین کو پیروکار رکھا اور دین پہ چلتے رہے ماشاءاللہ سے۔ یہ ہم وہی گلی سے واپسی اب ہم جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے دوبارہ اگین مجھے یہ بلی دکھی، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے، اور جب میں گیا بھی تھا یہاں سے آدھے گھنٹے پہلے، یہ پون گھنٹے پہلے، تو یہ یہیں بیٹھی ہوئی، ابھی بھی یہیں بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہیے، مگر ویڈیو میں نے لے لیا، خوبصورت بہت لگ رہی تھی۔ اور اب ہم جا رہے ہیں مسجد علی کی طرف، اور مسجد علی تھوڑی دور ہے، زیادہ نہیں، 5 منٹ کے واک سے آپ چلیں گے تو سامنے یہ جو میں آپ لوگوں کو آگے بڑھ کے میں یہ پہاڑ دکھا رہا ہوں، اور اسی پہاڑ کے ساتھ بنا ہوا ہے مسجد علی، اور مسجد علی کے پاس جانے کے بعد ہم وہاں کی بھی آپ کو ہسٹری بتائیں گے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، اور کیوں تعمیر کیا تھا، کس وجہ سے تعمیر کیا تھا، وہ بھی بتائیں گے ہم آپ کو۔ اور سفر تھوڑا قریب ہی ہے، حیدر حسن فیملی آگے آگے چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ یہ حیدر حسن فیملی آ رہی ہے پیچھے پیچھے، اور اب میں آگے آگے ہو گیا ہوں، یہ والدہ حضور ہیں۔ اور اب ہم چل رہے ہیں مسجد علی کی طرف، انشاءاللہ مسجد علی کی زیارت کروائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے مسجد علی تعمیر کب ہوئی ہے۔ اس سے پہلے روڈ کراس کر لیں، کیونکہ یہاں پہ ہائی سپیڈ پہ گاڑی چلتی ہیں۔ اور روڈ کراس کریں گے انشاءاللہ، یہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہوگا ایک محراب کا جو مسجد ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسلک ہے یہ مسجد، اور طائف میں سب سے پہلی مسجد ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، ہم مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہ پہنچ چکے ہیں، اور ٹوٹلی یہ چاروں طرف سے جنگلہ لگا کے پیک کر دیا یہاں کی حکومت نے، طائف کی حکومت نے۔ اور مگر میں انشاءاللہ حیدر حسن فیملی کو پوری زیارت کرواؤں گا یہاں کی۔ میں پہلے چڑھتا ہوں پہاڑ پہ، اور یہ زندہ پہاڑ ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں، اور کالا پہاڑ بھی ہے، اور مکس ہوا ہوا لال پہاڑ اوپر دکھتا ہے، اور جگہوں پہ بلیک پہاڑ ہیں، تو اس کے حساب سے یہ زندہ پہاڑ ہیں۔ اور جدہ اور سعودی عرب کے، مکہ کے جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ زندہ پہاڑ ہیں۔ یہ میں اوپر چڑھ رہا ہوں پہاڑ کے، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، کیونکہ مجھے سب سے پہلے خود تو زیارت کرنا ہی ہوتا ہے، مگر ساتھ میں حیدر حسن فیملی کو بھی دکھانا ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو دکھاتا چلوں، یہ ایک مینار والی طائف کی سب سے پہلی مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، اور حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے یہ تعمیر کیا تھا مزدوروں کے ساتھ۔ اور اس مسجد کو بنانے کے مقصد صرف یہ تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پہلی دفعہ آئے تھے تو بہت زخمی ہو کے گئے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد یعنی کہ کہا کہ عداس کو تو میں اسلام قبول کروا کے آ گیا ہوں، مگر کچھ دینی تعلیم بھی دینی چاہیے، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ طائف آ رہے تھے تو ان کے ساتھ حضرت علی بھی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مسجد علی ہے، اور اسلام کی سب سے پہلی مینار والی مسجد ہے۔ اور اس مسجد کا ذکر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مسجد تیار کی جا رہی تھی تو اس وقت خود وہاں یہاں پہ موجود تھے، اور مزدوروں کے ساتھ یہ کام کروایا تھا۔ اور یہ مینار والی مسجد ہے، اور یہ مسجد اس وقت بند ہے، اور میں اوپر چڑھ کے یہ مناظر دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی تعلیم دینے آ رہے تھے تو حضرت علی نے کہا کہ میں بھی چلوں گا، اور بالخصوص میں آپ لوگوں کو آپ کی رکھوالی کروں گا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ جہاں عداس آرام فرماتے تھے، جو مقام مسجد بنی ہوئی ہے،
تو اس جگہ پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے دینی تعلیم دینے کے لیے، تو یہ وہی پہاڑ ہے جس جگہ پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اسی جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رکھوالی کرتے تھے، آپ کی نگرانی کرتے تھے کہ کوئی آپ پہ حملہ نہ کرے۔ تو یہ وہی مقام ہے، اور بالخصوص جب دینی تعلیم پھیل چکا طائف کے اندر، تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ یہ وہی مقام تھا، تو اسی جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے حضرت علی نے خود یہ مسجد کو قائم کیا اور اس مسجد کو بنایا۔ ماشاءاللہ سے مسجد علی کی بھی زیارت آپ لوگوں نے کی اور آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور پوری ڈیٹیل بتایا مسجد علی کی۔ ماشاءاللہ سے یہ وہی مقام ہے جہاں ہمارے حضور آیا کرتے تھے، جہاں ہمارے اعلی مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا آیا کرتے تھے، اور یہ وہی سڑک ہیں، یہ وہی روڈ ہیں۔ روڈ تو اس وقت نہیں تھے، مگر انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان گلیوں سے، ان روڈوں سے ہمارے حضور کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہمارے ولی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا جانا لگا تھا۔ یہ دور سے روڈ کراس کر کے بھی آپ یہ ویو چیک کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد۔ انشاءاللہ اب ہم جا رہے ہیں دوبارہ، ہماری گاڑی پارک ہوئی ہوئی ہے اسی جگہ پہ، اسی مقام پہ جہاں انگوروں کا باغ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم گاڑی میں بیٹھنے کے بعد، یہ حیدر حسن فیملی کے شہزادے ہیں حیدر، اور ان کی شرارتیں دیکھیں۔ ماشاءاللہ سے طائف شہر بہت خوبصورت ہے، اگر بنسبت رکھا جائے کہ جیسے کہ کشمیر ہے، کشمیر سے بھی زیادہ خوبصورت شہر ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں ایک وقت میں ہمارے حضور لوگوں کو اسلام قبول کروانے آئے تھے اور لوگ اسلام قبول نہیں کرے تھے۔ ماشاءاللہ سے اب پورا شہر مسلمان ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی کامیاب ہو گئے، یہاں کیا ہر جگہ کامیاب ہو گئے۔ ماشاءاللہ سے جتنی تعداد مسلمانوں کی اتنی تعداد کسی کی نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر آج یہاں اختتام ہو رہا ہے، اور ہوپ فلی آپ لوگوں کو ساری زیارت اچھی لگی ہوں گی، اور جیسے میں نے روایت کے حساب سے آپ لوگوں کو بتایا، امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگ چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، کمنٹس لازمی کیا کریں، اور پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد ایک بیل آئیکن بٹن ہوتا ہے اس کو پریس کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔